बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए चैनल 24। आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी, आज जो एमकेएम की सूरत हाल है कि ना वो अपोजिशन में है ना हुकूमत में है, अब गैर जानबदार हैं या वो कहाँ हैं, तो हमने कहा एमकेएम चूँकि एक बहुत बड़ी पार्टी है, चौथी बड़ी पार्टी चौथी बड़ी पार्लियामेंट पार्टी की। है, कमेटियाँ बन गई हैं और वो किसी में नहीं है, तो एमकेएम का मौक़िफ़ लेने के लिए उनके एक बड़े नुमाया रहनुमा हैं सैयद अली रज़ा आबदी, एमएनए फ्राम कराची, तो उनको ज़हमत दिया है कि हमें बताएं कि एमकेएम अब किस जगह खड़ी है। जी बहुत शुक्रिया सर। देखिए, जब ये मुत्तहदा अपोजिशन बनी है और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि एक ही रट लगा के रखी हुई थी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में आए और अपना मौक़िफ़ पेश करें, और उसके लिए बॉयकॉट किया हुआ था और कंटिन्यूटी में कोई एक हफ्ता बॉयकॉट में निकला। फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए असेंबली में, तो उस वक्त भी अपोजिशन की मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि जी प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे अपनी स्पीच करेंगे उसके बाद से बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन हमने उस वक्त भी इतराज़ किया था कि जी जब आपने पूरे एक हफ्ते इंतज़ार करा के बुलवाया है तो ये एक मौका इसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और इसमें हमारा आवाम देख रही है, लोगों से आपने वोट लिए हुए हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और जो सवाल जवाब करने हैं आपको करने चाहिए, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई और पीपल्स पार्टी के खास तौर पे इन दोनों के ज़रा हावी हैं वो उसमें कमेटी में, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी बॉयकॉट करेंगे और निकलेंगे। हमने भी ठीक है उनके साथ सपोर्ट करते हुए गए। फिर बीच में हमारा काफ़ी दफ़ा इनसे बात भी हुई कि जी जब कुछ लोग जिनका खुद का नाम ऑफशोर कंपनीज में निकल आया था, जो कि इसमें आ गए थे, अपोजिशन में थे, तो हमें भी ज़रा थोड़ा सा इस पे डाउट हो रहा था कि ये अब जब गवर्नमेंट में भी नाम आए हुए हैं, अपोजिशन में भी नाम आए हुए हैं, तो ये एहतसाब अगर होगा भी तो होगा कैसे, और अगर इल्ज़ाम है तो और वही बैठ के टीओआरस बनाएगा या फिर इसकी इंक्वायरी कराएगा, तो फिर ये तो सारी एक तरह से कंप्लिसिटी हो जाएगी आपस में। फिर हमारा एक और इशू था कि जी जो कराची में ज्यादतियाँ हो रही थी और आफ्ताब भाई की शहादत का भी, और उस पर भी हमने इनसे कहा था कि मोशन मूव किया जाए ताकि असेंबली में इस पर डिबेट की जाए, बात की जाए, लेकिन इन्होंने उस बात को बिल्कुल ही रद्द किया और उस पर ज़्यादा वो नहीं तवज्जो नहीं दी। तो हमने सोचा कि जी हम मुत्तहदा अपोजिशन से अपने आप को अलहदा कर लेते हैं। अपोजिशन की पार्टी हम अभी भी मौजूद हैं असेंबली के अंदर, 25 मेंबरान हैं हमारे, 7 सेनेटर हैं, इसी तरह 50-51 एमपीएज हैं, और एक बहुत बड़ा मैंडेट है जिसको हम लोग वैलिडेट करते हैं हर दफ़ा के इलेक्शन पे, और उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। करप्शन के अगेंस्ट मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहुत पहले दिन से है, और इस पे हमने सिंध असेंबली में बाकायदा रेजोल्यूशन भी मूव किया हुआ है, जिसको जो कि हमने कहा था कि जी पाकिस्तान से जो चोरी हुआ हुआ पैसा और पाकिस्तान से ले जाके पैसा बाहर लेके जाते हैं, कंपनियां बनाते हैं, उसको रखते हैं, वो पैसा पाकिस्तान में वापस लाया जाए। लेकिन जाहिर है सिंध में भी अक्सरियत पीपल्स पार्टी की है, तो उन्होंने उस मोशन को, उसको रेजोल्यूशन को आगे नहीं आने दिया। अब सिचुएशन ये है कि जब मुत्तहदा अपोजिशन का टीओआरस बनाने की बात आई है, तो स्पीकर साहब ने हमें बुलाया था, अपोजिशन ने नहीं बुलाया था, जाहिर है क्योंकि हमने अपने आप को अलहदा कर दिया था, लेकिन स्पीकर साहब ने बुलाया था बीइंग अ पार्टी, और हमारा डेमोक्रेटिक इलेक्टेड राइट भी है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी। उनके पास बैठ के हमारे पास जो जाहिद हामिद साहब थे, चेयरमैन साहब गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक ड्राफ्ट बना के लेके आए थे, जिस ड्राफ्ट पे हमें ऑब्जेक्शन ये था कि पनामा एंड रिलेटेड की वो बात कर रहे थे, तो उस पर हमने कहा था कि जी सिर्फ पनामा पे तो ये नहीं बनना चाहिए। करप्शन, पनामा पे जो पैसा लेके जाया जाता है उसके बेसिक रीजंस होते हैं, जिसमें आप टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस होती है, बहुत सारे लोग बैंक लोन्स राइट ऑफ कराते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, फिर वो पैसा लेके जाते हैं। इसी तरह बैंक लोन्स के साथ और भी चीजें हैं जिसमें क्या कहते हैं किकबैक्स एंड कमीशंस हैं, वो भी लिया जाता है और उसको भी बाहर किया जाता है, भेजा जाता है। फिर पनामा से हट के जैसे दुबई लीक्स है और फिर और ऑफशोर कंपनीज हैं जो कि बनी हैं लेकिन पनामा में उनका नाम नहीं आया है, तो उन पे भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, जिससे अपोजिशन को और गवर्नमेंट को कुछ पॉइंट्स उनकी पसंद आए, कुछ अपोजिशन को अच्छे नहीं लगे, तो वो हमने अपनी जरा डिमांड रखते हुए उसको इंक्लूड कराया कि टीओआर जब बनेंगे तो उसमें ये वाले भी
ایشوز انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب ہم عبدی صاحب میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو آپ نے بڑے تفصیل سے بیان کر دیا کہ ایم کیو ایم کہاں کھڑی ہوئی ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سے آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے، لیکن جو واک آؤٹ والی اسٹریٹجی تھی اس سے آپ اختلاف کر رہے تھے. اب واک آؤٹ کر گئے تھے نہیں، لیکن جو کرنے کے باوجود کہہ رہے ہیں نا کہ اختلاف کر گئے تھے. اور یہ ویسے آپ کی بات کے حالات سے ونڈیکیٹ ہوئی، ان کو واپس بھی آنا پڑا. اور خود پی ٹی آئی کے اندر میرے بعض ذمہ داران سے بات ہوئی ہے، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط اسٹریٹجی تھی. لیکن یہ تو ایک طرف رکھیں آپ. اب جو صورتحال ہے آپ کی وجہ سے یہ معاملہ کٹائی میں پڑا ہوا ہے. حکومت نے جو ایک اور اس میں شوشہ چھوڑا ہے کہ بجائے 6+6 کی کمیٹی کی انہوں نے 8+8 کر دیا. تو کوئی اگر حکومت اس بہانے آپ کی کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا کے اس سارے معاملے کو ڈائلیوٹ کر دے اور ٹی او آر کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں. بعد میں 6 کر دیے یہ تو کوشش تو کی ہے انہوں نے. ہاں نہیں سر، نہیں وہ تو واپس 6 ہو گیا. انہوں نے سجیسٹ تو کیا تھا کہ 8 کر دیتے ہیں اسے. لیکن دیکھیں، ہم بینگ اے پارلیمنٹری پارٹی اور بینگ اے پارٹی آف اپوزیشن ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کمیٹی میں جائیں. ناٹ on behalf of the government, neither on behalf of the opposition, but as an independent opposition party ہمارا حق ہے. ہم اس میں ابھی بھی ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو اس میں لیا جائے ٹی او آر کمیٹی میں، تاکہ وہ جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ جی جو کمپلیسٹی اپوزیشن اور گورنمنٹ میں آ سکتی ہے، یا پھر کچھ ایسے پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس کے بیس پہ ابھی جو ڈیلے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بعد میں ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ جی اس کا کچھ ہو ہی نہ، اور یہ سب مل ملا کے بعد میں ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے ساری کہانی ختم کر دیں اور پھر عوام جیسے بچی بچی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کی عجیب حالت ہے کہ اپوزیشن ان کو لینے کو تیار ہے ٹی او آر کمیٹی میں نہ نہیں، ان کو خوف ہے. جماعت میرا نہیں خیال وہ ویسے بات کیا ہے کہ ان کا یہ موقف تو درست ہے عابدی صاحب کا کہ بھئی ان کا 25 ممبر ہیں ان کے، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی میں 7 سینٹ میں ہے اور صوبائی اسمبلی میں بھی دوسری بڑی پارٹی ہے یہ سندھ میں. اب ان کو آپ اگنور تو نہیں کر سکتے. اچھا، اب پرابلم ان کا یہ ہے، فیئر جو ہے اپوزیشن کو اور حکومت کو دونوں کو ایک ہی فیئر ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو تو کل این آخری وقت قائد کے حکم پر یعنی لبیک کہتے ہوئے جو پہلی کمٹمنٹ تھا اوپر لکیر پھیر کے کچھ اور ہی روک کر لے. صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے کلیئر ہیں کہ نہ صرف اس کے اندر پرامہ لیکس ہونا چاہیے، کرپشن پہ ہونا چاہیے اور بڑا کچھ آگے بھی کر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہونی چاہیے مزید کرپشن ہونی چاہیے. کیوں جی بتائیے عابدی صاحب. نہیں سر، اس میں دیکھیں ابھی یہ پاناما کا جو قصہ ہے یہ آئی تھنک رکا نہیں ہے، کیونکہ ابھی 10-15% صرف سامنے آیا ہے اور فردر ڈیٹیلز بھی آگے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا تو ظاہر ہے انویسٹیگیشن یہ کنٹینیوڈ رہیں گی، یہ رکیں گی نہیں. لیکن ہم بالکل صدق کے دل سے، وہ ٹھیک ہے ابھی تو کوئی بھی اس کا وہ لے سکتا ہے کہ مطلب کہ ہم شاید گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں یا پھر اپوزیشن کی طرف چلے جائیں، لیکن ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ ہمارا قائد تحریک الطاف بھائی کا بھی پرانا ایک اس پہ سٹینس ہے اور پارٹی بھی اس کے لیے کام کرتی رہی ہے کہ جی کرپشن کے خلاف خاص طور پہ جو ہمارا ایک سٹیٹس کو ہے اور جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے پاکستان کے خزانے کو لوٹا جاتا ہے اور اس سے انٹرنیشنل پراپرٹیز، انٹرنیشنل آف شور کمپنیز اور دنیا جہاں کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ٹیکس ایویژن، ٹیکس اوائڈنس کی جاتی ہے. تو یہ ایک موقع ملا ہے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپوزیشن کے کنٹرول میں رہے یا پھر گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہے تو ہم اپنا سٹینس جو ہے وہ اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں کرا سکیں گے. تو ابھی جو پوزیشن ہے اس میں ہم اپنے آپ کو متحدہ اپوزیشن سے الگ رکھتے ہوئے، گورنمنٹ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، متحدہ اپوزیشن سے الگ رکھتے ہوئے ہم آپ اس کو ریفری کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اوور سائٹ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو انڈیپینڈنٹ اپوزیشن ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ گروپ رہتے ہوئے اپنی سجیشنز، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جی جو ہم نے جو سجیشنز دیں وہ انکارپوریٹ کی ٹی اور کمیٹی میں لانے کے لیے اور وہ کرنی پڑی بیکاز وہ لاجیکل اور جائز تھیں جو کہ اس سے پہلے نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو اب ہم اسی طرح ٹی او آر کی جو کمیٹی ہے جب یہ آگے کام کرنا اپنی شروع کرے گی تو اس میں بھی پوائنٹ بائی پوائنٹ جو
ٹرمز ہوں گی اس کو بھی ہم اس پہ بھی سجیشنز کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا تیوہار بنا کے سپریم کورٹ میں دیں گے تاکہ جوڈیشل کمیشن اگر چلے بھی تو بہت افیکٹو ہو اور عابدی رزلٹ صاحب ذرا نظامی صاحب معاملات جو ہیں کچھ بہتر بھی ہو رہے ہیں ایک لحاظ سے. آج 22ویں ترمیم جو ہے اس وہ میں کیا کہا گیا؟ اتفاق سے رائے سے ہوگی جس کے ذریعے الیکشن کمیشن میں اب انڈیا کی طرح سرکاری افسر بھی آ سکیں گے ریٹائرڈ ججوں کے علاوہ, اور کچھ ٹرمز وغیرہ جو ہیں ممبرس کی اس میں رد و بدل کیا گیا. لیکن یہ جہاں جو یہ صورتحال بتا رہے ہیں ٹی او اور اس حوالے سے, تو یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ اب تو ریئل اپوزیشن ایم کیو ایم لگ رہی ہے اور باقی اپوزیشن جماعتیں اور حکومت مل گئی ہوں جس طرح. نہیں ایسا بھی نہیں ہے, وہی چل رہا ہے ابھی تو دنگل. یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ ذرا کو مزید تفصیل پہ ان سے بھی پوچھیں کہ ٹی او آر اور پناما سے ہٹ کے بھی اور بھی کام میں زمانے میں اس پہ بھی بات کیجیے کوئی تھوڑی سی. چلیں یہ تو پہلے پتہ کر لینا. عابدی صاحب یہ فرمائیں کہ اب جو آپ کے جوک در جوک ایم پی ایز, ایم این اے, سابق کینڈیڈیٹ, مشیر اور بڑے بڑے پرامیننٹ عہدیدار چھوڑ چھاڑ کے مصطفیٰ کمال کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس میں کوئی لیٹ اپ نہیں ہے پاک سرزمین پاک سرزمین پارٹی میں, تو ایم کے ایم کا اب اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ جب آپ موجود ہیں تو ہم نے کہا کہ لارجر پکچر آپ سے ڈسکس کی جائے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی عابدی صاحب, اب ویسے کیا آپ کا دنگل چل رہا ہے کراچی حیدرآباد, آپ ادھر پتھراؤ کرا رہے ہیں مصطفیٰ کمال کے قافلوں پر, آپ کے بندے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کا گرپ اور کنٹرول اور کمانڈ جو ہے کراچی اور حیدرآباد پر اور پارٹی پر وہ ویک ہوتا جا رہا ہے. ہاں سر, اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گرپ یا کنٹرول ویک ہوتا جا رہا ہے. اب پہلے کہا جاتا تھا کہ جی کوئی ایم کیو ایم کو چھوڑ نہیں سکتا, اور اس سے پہلے بھی بڑے سارے لوگوں نے چھوڑا اور اب انہوں نے بھی چھوڑا. چھوڑنے کے بعد اپنی اپنی پارٹی بھی بنا لی انہوں نے, تو ڈیموکریٹک رائٹ ہے, ٹھیک ہے آپ نے پارٹی بنا لی, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ بہتر ریپرزنٹیشن کر سکتے ہیں تو آپ کریے, اپنی کوشش آزما لیجئے آپ. لیکن کسی پارٹی میں رہتے ہوئے 20-25 سال پھر اسی سے گروتھ لینا, اسی سے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن لینا اور پھر اسی کا پارٹی کے قائد کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا اور پھر اگر ذرا تھوڑا سا سخت سوال پوچھ لیا جائے تو کیمرے سے کان سے وہ ایئر پیس نکال کے ماؤتھ پیس کو اس کو اسپیکر کو مائک کو نکال کے پھینک کے بھاگ جانا, وہ تو سر مطلب وہی آپ کا ہی ہوا ہے, اسی پہ کہہ رہا ہوں میں کہ وہ تو شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا کنٹرول ہے, کتنی ضبط ہے, کتنی سوچ ہے, پتہ لگا اتنے سالہ بعد ارادہ ہے آگے. اچھا, ان کے ضبط کا بھی امتحان لیتے ہیں. یہ تو سر بتائیے وہی نا, اب جب ان کو 27 سال 28 سال لگے ہیں تو پہلے تو میں تو یہ کہوں گا کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب جو اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں اور وہ پارٹ آف ایم کیو ایم تھے اور را کی اور یہ سب کچھ, تو یار آپ تو ساتھ تھے نا, آپ تو اقبال جرم کر رہے ہو اپنا, تو آپ تو اپنے آپ کو پیش کرو پہلے کورٹ میں سزا کھاؤ پہلے, اور پھر جتنوں پہ آپ الزام لگا رہے ہو اس کے اوپر انویسٹیگیشنز کراؤ. تو وہی 1 2 3 الزام جو کہ 90s سے چلتے آ رہے ہیں اسی کو ریپیٹ کر کے یہ بس ٹھیک ہے, میڈیا کو تھوڑا سا چانس مل جاتا ہے کہ جی شرابہ کرا لیتے ہیں اس کے تھرو, لیکن ان کے پاس کوئی سبسٹنس نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. ظاہر ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں بننا چاہتے, کبھی کہتے ہیں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے, پھر کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم ریپرزنٹیشن کریں گے, پھر جب بڑی سپیچ کرتے ہیں تو ایسی کرتے ہیں جیسے کہ وہ میئر ہے. میئر تو اب آپ کا 4 سال کے بعد آئے گا, ابھی تو آپ آ بھی نہیں سکتے, ابھی کراچی میں الیکشن ہوئے. تو وہ عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کس وجہ سے لائے گئے ہیں, کس طرح لائے گئے ہیں. کہ پی ایس پی یعنی پاک سرزمین پارٹی ایک فلاپ پارٹی ہے, ٹھوس ہے, ایک گملے میں پنیری لگانے کی کوشش کی گئی ہے, جس طرح پہلے پی ایم ایل کیو تھی, پیپلز پارٹی پیٹریوٹ تھے, کنونشن لیگ تھی. یہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے. 1/4 صدی میں یا بلکہ 30 سال میں تو اتنے بندے سارے سالوں میں نہیں چھوڑ کے گئے, جتنے 3 مہینے میں نہیں ہوئے 2 مہینوں میں چھوڑ گئے. یہ کوئی ایک بتائیے بات کہ آپ نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم جب چھوڑتے تھے لوگ تو کہتے تھے چھوڑ نہیں سکتے, اب چھوڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے, ایم کیو ایم کے اندر آنے کے لیے اور چھوڑنے کا کوئی بہت بڑا جرمانہ دینا پڑتا تھا پہلے؟ نہیں سر, نہیں, ایسا نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں. وہ ظاہر سی بات ہے, وہ کہتے ہیں نا جی کہ باقی جگہوں پہ لوٹے ہوتے ہیں سیاست میں, پہلے ایک پارٹی میں جاتے ہیں پھر اس طرح دوسری.
یہ اپر دیہاتی علاقوں میں پلس اپر پنجاب میں خیبر پختونخوا اس سائڈ پہ یہ کافی ہوا کرتا تھا اور ہوتا ہے ابھی بھی، اور اربن سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں اور متحدہ میں جہاں سے سپورٹ رہی ہے، حیدرآباد میں بھی رہی ہے، اس میں بہت کم لوگ، آپ یہ بھی دیکھتے ہوں کہ قائد ہر 6 مہینے بعد سال بعد کہتے ہیں کہ جی جو میرے ناراض کارکنان ہیں وہ واپس آ جائیں. تو وہ ہمارے ہاں یہی ہوتا تھا کہ جی جو ناراض ہے وہ بیٹھ گیا گھر، وہ نہیں کر رہا کام، وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ جب واپس آ جاتا ہے. تو عامر لیاقت صاحب تھے، انہوں نے بھی چھوڑا تھا، اور بھی لوگ تھے اس طرح انہوں نے چھوڑا تھا. یہ سب متس کریٹ کی گئی تھیں. ابھی بھی یہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں اور بیٹھے اپنی پارٹی بنا رہے ہیں. ان کا اپنا حساب کتاب ہے. عوام سپورٹ، عوام بتائے گی کہ کون ان کا سپورٹ ہے، ان کو عوام کس کو سپورٹ کرتی ہے اور کس کو نہیں کرتی ہے. یہ اس سے جب الیکشن ہوگا اس میں سامنے کلیئر ہو جائے گا. ابھی 2 الیکشنز آ رہے ہیں کراچی میں، 106 اور 117 میں، اور ابھی 2 ہوئے ہیں، 245 اور 115 میں. دونوں متحدہ نے آرام سے جیتے ہیں الحمدللہ. اگلے بھی متحدہ جیتے گی اور آگے بھی اسی طرح کنٹیسٹ کرے گی. ٹھیک ہے، کمپٹیشن آتا ہے. ہم دیکھیں نا، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں، مانتے بھی ہیں کہ آپ اپوزیشن میں، حکومت میں تو نہیں ہیں آپ، نہ فیڈرل لیول پہ نہ صوبائی سطح پہ. آپ یہ سسٹم کو کس طرح چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو موجودہ ہے، جس کے اندر ایک فریق تو وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر اب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے ہی از آن دا رن. آپ ان کو کندھا دینے میں شامل ہوں گے یا ان کا کندھا بنیں گے؟ سر یہ میرے خیال میں جب زرداری صاحب کے پچھلے 5 سال چلے تھے اس میں بھی دوسرے سال کے بعد ساری یہی آوازیں لگنا شروع ہو گئی تھی. اور نواز شریف صاحب کا بھی ابھی 2 ڈھائی 3 سال ہو گئے ہم لوگوں کو، اور وہی آوازیں واپس پھر سے لگنا شروع ہوتی ہیں. ہم جمہوریت ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم رہے، لیکن جس طرح کی ڈیموکریسی پاکستان میں چلتی ہے انفارچونیٹلی، جس میں آپ اگر پاور کو ڈیوالو کرنے کی بات کرتے ہیں، تو کراچی کا آپ سندھ کا ایگزامپل لے لو کہ جی پیپلز پارٹی نے کس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے ٹورڈز لوکل گورنمنٹ. 6 مہینے ہو گئے آج تک میئر نہیں الیکٹ ہونے دے رہے. اس کی وجہ سے جو ریزنٹمنٹ سٹی میں ہے، اور ہمارے بھی ایشوز اسی کی وجہ سے ہیں، وہی چیز لا اینڈ آرڈر کو بھی تقویت دیتی ہے، وہی چیز لوگوں کے میں محرومیاں لے کے آتی ہے. پلس پھر پاکستان میں سسٹم اسی میں رہتے ہوئے، ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے ہوئے بہت سارے بیسک چینجز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کی کانسٹیٹوینسیز کو ڈی لیمٹ کرنا ہے، سینسس کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کانسٹیٹوینسیز کو ڈی لیمٹ کر لیتے ہیں اور پراپر سینسس کر لیتے ہیں تو کراچی میں سے جو متحدہ قومی موومنٹ سے 18 سیٹیں جو میکسیمم جیتتی ہے وہی 35-36 سیٹیں ہو جائیں گی. تو پی ٹی آئی جو ابھی شور مچاتی ہے کہ جی ہم لوگ 3rd لارجسٹ بڑی پارٹی ہیں، تو وہ ہم تو ان سے زیادہ پبلک کی ریپرزنٹیشن تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے. تو یہ ان ایوننس جو پاکستان میں اربن اور رورل ایریاز میں، پلس سندھ میں کوٹے کا بھی چکر ہے، اور جو حکومت میں ہے تو وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، جو اپوزیشن میں ہے تو اس کو ونڈیکیٹ کیا، اس کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں جب تک ہوتی ہیں تو پھر یہ سسٹم ظاہر سی بات ہے اس میں دراڑیں آتی ہیں، اور پھر وہ شیکی بھی ہوتا ہے، پھر آوازیں بھی اٹھتی ہیں. اگر یہ اسموتھ پروسیس کو لے کے چلتے ہوئے جس میں عوام کی خاص طور پہ ریپرزنٹیشن ان ٹرو ایسنس کر لیں ہماری بڑی پارٹیز بھی، تو آئی تھنک یہ ڈیموکریسی از اے بیوٹیفل تھنگ جو کہ سسٹین بڑے ایزیلی کر سکتی ہے. یہ بتائیے کہ آج اسمد یار ولی صاحب نے بھی اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیا یہ ان کی پولیٹکس کا. وہ کہتے ہیں کہ جب تک نواز شریف جو ہیں وہ گلٹی نہیں قرار دیے جاتے میں ان کو استعفے کا مطالبہ نہیں کروں گا. تو آپ اگر دیکھا جائے تو ایم کیو ایم اور اے این پی اور مولانا فضل الرحمان اب ایک ہی صف میں ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ان کو حکومتی وقت میں شامل کر لیا جائے، آپ کی پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی تو سمجھ رہی ہے کہ آپ کی پوزیشن اب حکومت کو کے قریب ہے، جو میرا اوریجنل سوال تھا کہ آپ ان کو اب ایک قسم کا اپنا کندھا فراہم کر رہے ہیں سپورٹ کا. سر ابھی جو اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا پرائم منسٹر کی اسپیچ کا، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ذرا گورنمنٹ کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، نہ کہ ہم کر رہے ہوں. ہماری تو کچھ اور ہی ریکوائرمنٹ تھی. اے این پی کا اپنا موقف ہے، ظاہر ہے ان کی پالیٹکس کے پی کے حوالے سے ہے، فضل الرحمان صاحب کا بھی اپنا کے پی کے حوالے سے ہے.
وہاں پہ پی ایم ایل این ہو سکتا ہے اپنے کوئی ان روڈز ان کے تھرو بنانا چاہ رہی ہو، لیکن کراچی کی پولیٹکس بہت ڈفرینٹ ہے اور ڈائنامکس بھی بہت ڈفرینٹ ہے اربن سندھ کی، اور کتنی بھی کوششیں کر لی گئی ہیں دبا کے بھی، توڑنے کی بھی، پی ایس پی بھی کریٹ کر کے بھی، حقیقی بھی بنا کے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ اور کراچی کی اور سندھ کی، خاص طور پہ اربن سندھ کی عوام قائد تحریک الطاف حسین کے ساتھ ہی ہے، اور ابھی تک تو پروف کرتی بھی آ رہی عابدی ہے. صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کی میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے کہ بھئی آپ کا مینڈیٹ ہے، کراچی اور حیدرآباد سے آپ کو اور کئی اور چھوٹے جگہوں سے بھی ووٹ ملتے ہیں، لیکن آپ یہ فرما دیں کہ آیا متحدہ قومی موومنٹ نے فاروق ستار کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے کوئی رائٹنگ میں اپنے جو سیکٹر نام تھے، پہلے اب شاید بدل گئے یونٹوں میں، سیکٹر کمانڈرز، جی، اب ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ نے بتا خوری نہیں کرنی ہے، آپ نے قتل و غارت نہیں کرنی ہے، آپ نے غیر ملکیوں کے ایجنٹ نہیں بننا، آپ نے قتل اور دوسرے جو ٹار کلنگز ہیں اس میں، اور شیعہ سنی کے فسادات اور دوسرے اس طرح کے معاملات سے دور ہونا ہے، اور ایسے لوگ جو ایسا کچھ کریں گے وہ ایم کے ایم کا حصہ نہیں ہوں گے. ہیو یو ان ایکسپلیسٹ ٹرمز ٹولڈ یور رینکس یور آفس بل کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور جو لوگ اس طرح کے ملوث پائے گئے تھے آیا ان کو وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے نکالنے کا کوئی بندوبست کیا ہے، یا آپ ابھی تک یو آر فلوٹنگ اراؤنڈ، نہ آپ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، کیا صورتحال ہے آپ کی؟ شاہ صاحب، ہم نے ابھی بڑی ریسنٹلی کوئی ایسی ریٹن کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، نہ کوئی چیز دی ہوئی ہے، یہ کہنے کی بات ہو سکتی ہے. ہم نے ایز اے پالیسی ریفارمیشن کی طرف متحدہ قومی موومنٹ کو لے کے گئے. قائد تحریک الطاف حسین بھائی چاہتے ہیں کہ جی جو بھی پرانے الزامات یا ایشوز ہیں اور انڈیویجویلٹی کے بے وہ پارٹی کو بدنام کیا جاتا ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ اب آپ کو پی ایس پی میں بھی ملیں گے جو کہ وہاں پہ ڈرائی کلین ہونے کے لیے کوشش کرنے گئے ہیں، لیکن وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے، معاف کرنا، پی ایس پی میں جتنے آپ کے الیکٹڈ لوگ جا رہے ہیں اس کا مطلب سیاسی طور پر شکست کھا گیا ہے، اور مصطفیٰ کمال اس وقت تک کامیاب نظر آتے ہیں اور لوگ ان کی کان ڈر رہے ہیں ان کی باتوں پر. وہ ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے، اس کے پیچھے ہو سکتا ہے ان کے ریزنز بھی ہوں اور کس وجہ سے وہ جا رہے ہیں وہاں پہ. اور وہ تو خیر ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے کہ جی انیس قائم خانی کے جی آئی ٹی میں نام چل رہے تھے بہت دفعہ، لیکن وہ کراچی پہنچے تو سیدھا ادھر پہنچے اور جی آئی ٹی سے اگلے دن نام بھی نکال دیے گئے. اسی طرح وسیم آفتاب کے نام تھے چائنا کٹنگ میں بہت ساری جگہوں پہ، وہ بھی آپ کے لوگ جو لاپتہ تھے وہ بھی تو نادیدہ قوتیں جو ہیں جی. اب آپ کے بھی جو بندے تھے، آپ کے چارجز تھے کہ آپ کے لوگ لاپتہ ہیں، تو وہ فردن سارے آپ گھروں کو آ رہے ہیں. ہاں وہ تو ایک، ہاں سر، وہ تو جب دیکھیں آفتاب بھائی کی جو شہادت ہوئی اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف نے جو نوٹس لیا تو اس سے ظاہر ہے ایک پالیسی میں شفٹ آیا ہے ہماری فورسز کی بھی، کہ جو لوگوں کو سول لباس میں اٹھا کے لے کے گئے تھے اور ان کو غائب کر دیا تھا، اس میں سے جو ان کے پاس ہیں، جو زندہ ہیں، ان کو وہ آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں. جس بڑی مہربانی ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں آل از ویل اگر وہ صحیح سلامت واپس پہنچ جائے. میں آپ کو وہ سیکٹر کا بتا رہا تھا کہ جی سیکٹر کا نام کو چینج کر کے اس کو ٹاؤن کیا ہے، یونٹ کا نام چینج کر کے اس کو یو سی کیا ہے، کیونکہ ہماری فورسز یہ کہتی تھیں کہ جی یہ سیکٹر اور یونٹ کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ ایک ملٹری ٹرمینالوجی ہے جو کہ ان لوگوں کی ہوتی ہے، عسکری لگتا ہے، جس کی وجہ سے آپ عسکری ونگ بھی کہا کرتے تھے اور باقی چیزیں کرتے تھے. لیکن وہ سر انڈیپینڈنٹ اور انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی تھیں، اور یہ اگر آپریشن باقی پارٹیوں پہ ہوگا اور ان کو تو ادھر بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کتنے سیدھے تھے. اچھا، سید علی رضا عابدی صاحب، آپ سے ہم نے ایک تفصیلی بات کرنی ہے جب آپ لاہور تشریف لائیں. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ.